पता है मसीहों की कितनी ईदें हैं? 3। एक कौन सी? विलादतुल मसीह, जब यीशु मसीह पैदा हुए, उसके बाद क़यामतुल मसीह, जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, और ईद पेंतिकोस्त, ईद साउथ भी है, चौथी ईद भी है जब यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए, लेकिन उसको इतना प्रोमिनेंट करके उस तरह सेलिब्रेट नहीं किया जाता। लेकिन हालांकि मैं समझती हूँ बहुत बड़ी बात, वो इतना बड़ा मौजज़ा है कि दुनिया ने देखा आसमान पर उन्हें जाते, और उन्होंने जाते जाते कहा, जैसे मुझे जाते देखते हो वैसे ही तुम मुझे ज़मीन पर वापस आते देखोगे। आमीन। तो हमने पिछले दिनों में इस ईद को भी सेलिब्रेट किया, ईद साउद, जब यीशु मसीह आसमान पर उठाएगी। तो आज का दिन जो है, कल संडे का दिन जो है, वो है ईद पेंतिकोस्त का दिन। आमीन। जिसमें 50वें दिन हम उस वादे को ईमानदारों की जिंदगी में पूरा होते हुए देखते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना की अंजील में अपने शागिर्दों से किया। और वो वादा क्या था कि मैं चाहता हूँ तुम्हारे लिए मददगार भेजूं। आमीन। और जब वो मददगार, उसने कहा जब तुम्हें वो मिल जाएगा तो वो तुम्हें हर एक बात के बारे में सही सही बता देगा, तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारी रहनुमाई करेगा। और लास्ट संडे जब लोग आए तो हमने इस चीज़ के लिए प्रॉपर एक ग्राउंड तैयार किया कि रूल कुद्स किस तरह से काम करता है, रूल कुद्स किस तरह से मसीह की गवाही हमारे अंदर पैदा करता है, और हम जिस दौर में से गुजर रहे हैं वो रूल कुद्स का दौर है। आमीन। आज कुछ क्वेश्चन से लास्ट वीक में मेरे पास कुछ यूथ के बेटे आए, और खुदा उनका शुक्र करते हैं इस बात के लिए कि मुझे बड़ी खुशी हुई उन बेटों से मिलकर कि वो किसी और डिनोमिनेशन से थे और उनके पास बहुत सारे क्वेश्चन थे रूल कुद्स को लेकर। और जब उन्होंने किए तो मुझे खुशी हुई। फिर मुझे खुदा के रूह ने इस चीज़ को मेरे जहन में डाला कि जिस तरह हम यूट्यूब चैनल है, हम देखते हैं बहुत सारे मसीहों को अदम मार्फत की वजह से। अदम मार्फत क्या है? कलाम की हिकमत ना होना, कलाम की समझ ना होना, कलाम के बारे में मालूम ना होना, बस नामी गिरामी मसीही, जस्ट पता है अब क्रिसमस मनाना है, ईस्टर मनाना है, और बस पता है कि अब कुछ थोड़ा थोड़ा पता चलना शुरू हो गया। रूल कुद्स है, अगर कोई गैर ज़बान ना बोलने वाला है तो बदुआ काट लेगा, वो को लै जाओ, वो गैर ज़बान बोलता है तो बदुआ काट लेगा, इतना पता है हमें। बाकी हमें ज़्यादा डीप टीचिंग हमारे पास नहीं है। पुराने अहदनामे की टीचिंग भी ज़रूरी है, आपके पास होनी चाहिए, लेकिन अभी जो दौर चल रहा है वो रूल कुद्स का दौर चल रहा है। और अगर कोई शख्स, जो बात मेरी अधूरी रहेगी कि जब वो बच्चे आए उन्होंने क्वेश्चंस किए तो मुझे पता चला कि लोगों के जहनों में बहुत सारी बातें हैं जो उनको अभी तक समझ ही नहीं आई रूल कुद्स के बारे में। और जिस दौर में वो गुजर रहे हैं, जो मसीहत को लेकर अब हमारे अंदर जिस चीज़ की मसीहत उसके बगैर कुछ नहीं है, जिसको होना चाहिए उसके बारे में हमें पता ही नहीं, और हम उसका जिक्र भी नहीं करना चाहते, हम उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहते। और हम ये चाहते हैं कि बस जो है हमें पता है कि यीशु मसीह है और उसके नाम से, उसके लहू से शिफा मिलनी है, ये पता होना चाहिए, ये भी ज़रूरी चीज़ है। लेकिन जिस चीज़ को यूज़, जो हथियार उसने हमें दिया है, एक हथियार है खुदा का कलाम, दूसरा हथियार है यीशु मसीह का लहू, और तीसरा हथियार है रूल कुद्स। आमीन। यानी तीनों हथियारों के बगैर कुछ नहीं है। जब तक आपके पास यीशु मसीह के लहू की कुदरत, यीशु के लहू की पावर का आपको अंदाजा नहीं, आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अगर उसका पता चल गया तो फिर आपके पास किसी चीज़ की कमी रह ही नहीं सकती। आमीन। उसके बाद यीशु मसीह का नाम, यीशु मसीह का कलाम, यीशु मसीह के मुंह की बातें, जब तक उनके मुंह की बातों को आप इस्तेमाल करके इब्लीस का मुकाबला नहीं करेंगे, आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आएगी। और उसके बाद रूल कुद्स, जो मददगार, मैंने पहले भी बताया कि जैसे बाप बेटा रूल कुद्स हम कहते हैं, तो रूल कुद्स का मतलब है यानी दोनों कंधों पर खुदा के रूह की मदद हो रहा। खुदा ने कितने कान दिए हमें? 2 कान दिए हैं। तो जो लोग कहते हैं ना एक पास से शैतानी फरिश्ता होता है, एक पास से रूहानी फरिश्ता होता है, तो ऐसे नहीं है। जो ईमानदार हैं उनके दोनों साइडों पर रूहानी फरिश्ते होते हैं। आमीन। जो उनकी मदद करते हैं और उनसे बात करते रहते हैं। रूल कुद्स मददगार जो है वो बोलता भी है। और मैं हमेशा से ही ये प्रीच करती आ रही हूँ कि रूल कुद्स एक पूरी पर्सनैलिटी है, जैसे एक बंदा खड़ा हुआ है, यानी वो मेरे साथ खड़ा है, कुछ को नजर आ रहा होगा, कुछ को नजर नहीं आएगा,
کچھ لوگ اس بات کی اکثر گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے خداوند کی جو ہے پریزنس کو میرے ساتھ دیکھا، یا ایک بہن تھی، انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ یسوع مسیح آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، وائٹ چوگے میں کوئی آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ اکثر پکچرز بناتے ہوئے آپ کے اوپر گلوری کی فوگ آ جاتی ہے۔ جیسے ریچل چھوٹی تھی اور اکثر اس کے ساتھ ہوتا تھا کہ جب ہم بہت پاک روح سے بھر کر دعا کر رہے تھے تو یہ اسموک کو دیکھتی تھی، دھوئیں کو دیکھتی تھی اڑتا، تو یہ چیخیں مار کے رونا شروع کر دیتی تھی اور یہ روح القدس سے بھر جاتی تھی۔ آمین۔ تو یہ خداوند کے پاک روح کی پریزنس ہے۔ روح القدس کے ڈیفرنٹ انداز ہیں، وہ کوئی بھی روح اختیار کر لیتا ہے۔ وہ انسان کے روح میں بھی آ جاتا ہے، وہ انسان کے اندر بھی آ جاتا ہے۔ وہ کلام میں اسے کبوتر کی صورت میں بھی اسے پیش کیا گیا کہ وہ کبوتر کے اندر آ کر کبوتر کے روپ میں آ کر یسوع مسیح کے کندھے پر بیٹھ گیا۔ پھر بائبل میں روح القدس کو جو کہا گیا ہے کہ وہ آگ کی، اگر آپ خواب میں آگ دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کسی شخص کو آگ لگی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب روح القدس کی آگ میں جل رہا ہے، پاک روح اسے پاک کر رہا ہے۔ آمین۔ اگر آپ پانی دیکھتے ہیں تو وہ بھی روح القدس کو شو کرتا ہے۔ اگر آپ آندھی دیکھتے ہیں تو وہ بھی روح القدس کو شو کرتا ہے۔ طوفان دیکھتے ہیں تو وہ بھی روح القدس کو شو کرتا ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں اگر دیکھی جائے، آگ، پانی، آندھی، طوفان، یہ بڑی پاورفل سی چیزیں ہیں، ہلکی معمولی نہیں ہے۔ کچھ سوالوں کے جواب میں خداوند کی حضوری میں مانگ رہی تھی اور خداوند نے میرے ذہن میں ڈالا، میں بڑی سیریس بیٹھی تھی تو مجھے فیل بھی ہو رہا تھا، روح القدس مجھے بتا رہا تھا، کچھ لوگ سوچ رہے پتہ نہیں کیا ہے بازو میں، لیکن میں خدا کی آواز کو سن رہی تھی۔ آمین۔ پاک روح جب آتا ہے تو میں نے کہا اس کی پرسنالٹی ہے، خداوند کی ایک پرسنالٹی ہے، وہ غیور ہے۔ جب وہ غصے میں آتا ہے تو آسمان زمین لرز جاتی ہے، جب وہ بولتا ہے، کلام کرتا ہے تو پہاڑ گونج جاتے ہیں، جب وہ بات کرتا ہے تو لوگ سنتے ہیں۔ جب یسوع آیا تو یسوع ذرا نرم مزاج ہو گیا۔ یسوع کو ایک ہی دفعہ غصہ آیا جب وہ ہیکل میں گئے، جب انہوں نے باپ کے گھر میں کاروبار ہوتے دیکھا، لیکن یسوع مسیح کی پرسنالٹی بتائی ہے کہ وہ نرم مزاج، وہ عاجز تھے، عاجزی سے بھرے ہوئے۔ لیکن روح القدس کی پرسنالٹی بتائی گئی ہے کہ روح القدس بہت پاورفل ہے۔ میرے سے سوال کیا گیا، کچھ ڈینومینیشنز کہتی ہیں، کچھ کلیسیاؤں کا یہ ذہن میں یہ بات ہے کہ جی تو غیر زبان بول دو، چیخا کیوں مار دے، شور کیوں ڈالتے، خدا کی حضوری میں دعا کریں، رامنا کیوں نہیں کرتے۔ تو میں نے جیسے کہا کہ پرسنالٹی ہے، ایک شخصیت ہے روح القدس کی، تو ہر شخصیت کی ایک نیچر ہوتی ہے۔ اب میں ہوں تو میں تھوڑی سی غصے والی ہوں، مجھے کوئی دیکھ لے تو کہے گا باجی بڑی جڑی ہے نا، کوئی پیڑی جی ہے، کوئی بڑی گھمنڈی ہے، غرور ہے، غصے والی، مغرور ہے۔ لیکن جب لوگ مجھے ملتے ہیں تو ان کو پتا ہے، جو مجھے جانتے ہیں کہ میں کیسی ہوں، لیکن میری ایک پرسنالٹی میں غصہ نظر آتا ہے۔ آمین۔ پاک روح کی ایک پرسنالٹی ہے کہ وہ جب بھی آتا ہے وہ پاور سے بھرا ہے۔ اب میں نے اس کی نیچر آپ کو بتائی ہے کہ وہ جب شو ہوگا تو وہ آپ کی طرح شو ہوگا، آگے لگے تو پتہ چل جاتا ہے منہ لگی سی۔ آمین۔ چولہے پہ لگا دے بھڑکتے ہیں کیسے بندے۔ پانی آتا ہے جب سمندر دریا کا پاورفل قسم کا سیلاب آتا ہے، پاک روح کو شو کرتا ہے۔ آندھی آتی ہے، زور سے آتی ہے، پاک روح کو شو کرتی ہے۔ اور جب ایمان کی کلیسیا میں عید پینتیکوست کا دن آیا، 50ویں دن، جب یسوع مسیح نے شاگردوں کو کہا، یہ ساری چیزیں ہم سن چکے ہیں لیکن میں آپ کے لیے ان کوسچنز کے آنسر لائی ہوں کہ ہمیں اور ڈیپ جانا ہے، کہ ہم اسی پیراگراف پہ نہ بیٹھیں گے، اس کو پڑھیں گے ضرور یاد دہانی کے لیے، آج کے دن کے لیے، لیکن ہمیں اور چیزیں جب آپ سے پوچھیں لوگ کہ یہ جو غیر زبانیں بول رہی ہو کیوں بولتے ہو، یہ کیا وجہ ہے؟ غیر زبان تو کچھ بھی نہیں ہے، پاک روح کی چھوٹی سی لینگویج ہے بھائی۔ پاک روح اس کو ظاہر نہیں کرتا، غیر زبان بولنے کو پاک روح صرف ظاہر نہیں کرتا۔ میں بول رہی ہوں تو میری پرسنالٹی میرے بولنے سے نہیں ہے، صرف میرے اٹھنے بیٹھنے سے، میرے بات کرنے سے، میرے انداز سے، میرے لیونگ سٹائل سے، میں کیا کام کرتی ہوں، میرے اندر کیا فروٹس ہیں، میرے اندر کیا نیچر ہے، یہ ساری چیزیں میری پرسنالٹی میں کاؤنٹ کی جائیں گی، پھر سب کچھ مل کر میں بنوں گی۔ اسی طرح جب پاک روح ہے تو کلام میں سے اس حوالے کو پڑھ لیتے ہیں، کوئی پڑھے گا؟ میں نے کہا تھا بائبل لے کے آیا کریں، اعمال 2 باب اس کی 1 سے 13 آئے۔
चले मैं पढ़ती हूँ। जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा। खामोशी से छुपे हुए, डरे हुए, सहमे हुए बैठे हैं शागिर्द। दुआवी अंजलि करने ने कि बाहर आवाज ना जाए कि किसी को पता ना चल जाए कि यहाँ पर यीशु मसीह के शागिर्द है। अगर उनको मालूम हो गया तो वो पकड़ कर ले जाएंगे। वो उस घर में थे, ऐसे घर में थे जिसके अंदर, जिसको कहते हैं ना तहखाना टाइप घर होता है, उस घर में अपने आप को बंद करके खुदा की हजूरी का, खुदावंद के वादे का इंतजार कर रहे थे कि यीशु मसीह ने कहा था कि मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए मददगार भेजूंगा। मददगार की जरूरत इसलिए यीशु मसीह को महसूस हुई कि यीशु मसीह ने ये देख लिया कि लोग जो हैं वो अकेले खुद से इब्लीस का मुकाबला नहीं कर सकते। जब हम कहते हैं ना हमसे इब्लीस का मुकाबला नहीं हो रहा, हमसे दुश्मन का मुकाबला नहीं हो रहा, हमसे बीमारियों का मुकाबला नहीं हो रहा, हमसे बुरे हालात का मुकाबला नहीं हो रहा, तो आपको खुदा का रूह चाहिए, आपको हेल्पर चाहिए। आपको बीमारी के लिए अच्छे डॉक्टर की जरूरत नहीं, आपको हालात को बदलने के लिए कहीं से कर्ज उठाने की जरूरत नहीं, आपको किसी भी सिचुएशन को चेंज करने के लिए अपने से कोई हल निकालने की जरूरत नहीं, बल्कि खुदावंद के रूह ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए मददगार भेजूंगा, वो तुमको आप सही सही सारी बातें समझा देगा। आमीन। फिर तुम्हें क्या करना है, किस राह पर चलना है, किस तरह से मदद मांगनी है, किस तरह से रास्ता खुलेगा, और फिर क्या होगा जब आप खुदा की हजूरी में बैठेंगे, आप दुआ करेंगे, आप दरखास्त रखेंगे, पाक रूह आपको आइडिया देगा और आमीन के साथ ही आपको क्लिक मिल जाएगा। हाँ, आपके दरवाजे पर कोई बंदा आ जाएगा, दस्तक देगा, आपके लिए कोई मददगार फरिश्ता आ जाएगा, आपकी कहीं ना कहीं से कोई हेल्प हो जाएगी, आपको शिफा मिल जाएगी, आप किसी खादम के पास चल जाएगा, आप खुद दुआ करेंगे, आपको शिफा मिल जाएगी। ये पाक रूह की नेचर है। ये पाक रूह जब काम करता है तो वो छुप कर काम करता है, इसीलिए वो सामने नजर नहीं आता, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी बज़ाहिर नहीं है। ये एक ऐसी पर्सनैलिटी, मैंने कहा शख्सियत है तो नजर आनी चाहिए, लेकिन इस शख्सियत की ये खासियत है कि ये छुप कर काम करता है। आमीन। लेकिन ये छुपा हुआ इतना राजदार है कि जब ये बोलता है तो कलाम कहता है आंधी का सन्नाटा, यानी आंधी के बाद जो सन्नाटा होता है ना, खामोशी एकदम, वो हालात थे। कहता है जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग ठहरी और वो सब रूह कुद से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। किसने ताकत बख्शी? रूह ने उनको ताकत बख्शी। खुद से उनको वो जुबानें नहीं आती थी। खुद से कोई भी शख्स अपनी बोली, अपनी माँ बोली है, एक दो इलाके की बोली आ सकती है उसे, लेकिन यहाँ पर कलाम ये हिस्ट्री ये बताती है कि वो शख्स अनपढ़ थे, बहुत कम बीच में पढ़े लिखे थे, चंद शागिर्द पढ़े लिखे थे, अपनी बोली के अलावा उनको कोई बोली नहीं आती थी, लेकिन जब वो बोलना शुरू हुए तो ये मौजज़ा है। ये फर्स्ट रूह कुद्स के नज़ूल का मौजज़ा था कि खुदावंद ने उनको तरह तरह के इलाकों की जुबानें दी। आमीन। और क्या हुआ? लिखा है रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी और हर कौम में से जो आसमान के तले है खुदा तर्स यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब ये आवाज आई तो भीड़ लग गई और लोग दंग हो गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि मेरी ही बोली बोल रहे हैं। और सब हैरान और मुताज्जब होकर कहने लगे, देखो ये बोलने वाले क्या सब गलीली नहीं? फिर क्यों कर हम में से हर एक अपने अपने वतन की बोली सुनता है? हालांकि हम पार्थी और मादी और इलियामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पादोकिया और पेंतुस और आसिया और फ्रोगिया और मफीलिया और मिस्र और लबवा के इलाका, यानी कितने शहरों से, आपको पता है ये ईद मनाने के लिए लोग आए थे यरूशलेम में। और जब वो ईद मनाने के लिए आए हैं तो वो पूरे यरूशलेम में फैले हुए हैं और घूम फिर रहे हैं
اور جب وہ شاگردوں کو باہر نکل کر ان کی زبانیں بولتے دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ لوگ تو گلیل سے باہر بھی نہیں گئے، یہ کیسے میسوپوٹامیہ کی زبان بول رہے ہیں، یہ کیسے یہودیہ کی زبان بول رہے ہیں، یہ کیسے مادی کی زبان بول رہے ہیں، الامی کی زبان ان کو کیسے آئی، یہ ان کو تو ہم نے کبھی بھی کہیں دیکھا بھی نہیں ہے، یہ لوگ دوسرے لوگ اقرار کر رہے تھے، یہ صرف اس لیے تھا، آگے ہم پڑھ لیں پھر میں اس کو واضح کرتی ہوں، مگر اپنی اپنی زبان میں ان سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سنتے ہیں، اور سب حیران ہوئے اور گھبرا کر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ کیا ہوا چاہتا ہے، اور بعض نے ٹھٹھا کر کے کہا یہ تو تازہ مے کے نشہ میں ہے۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ جب روح القدس آتا ہے، جب غیر زبانیں لوگ بولتے ہیں تو لوگ نال کھلوتے اگر جنم نہیں آندو کرنے ہیں حرکت کریں گے، یہ عجیب ہی حرکت کریں گے، کیونکہ اکثر جب نشے میں لوگ ہوتے ہیں ٹون ہو جاتے ہیں تو وہ عجیب حرکتیں کرتے ہیں۔ تو کلام میں لکھا ہے کہ جب یہ لوگ روح القدس سے بھر کے اور دوسری زبانیں بول رہے تھے تو دیکھنے والے ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو لگ رہا ہے کہ انہوں نے تازہ مے پی ہے، ان کی حرکتیں دیکھو، ان کو شور ڈالنا دیکھو، ان کو ان کے اندر سے ڈر، کیونکہ اکثر دیکھا نا شراب پی کے بندہ بڑا بڑا لال بن اللہ اللہ مچا دینا ہے، ڈریا ہوئے گا، ڈرپوک ہے گا، لیکن جو شراب پیے گا نا تو کہے گا کٹو باہر سارے آلو، میں آ گیا جی، فلاں دلیر بن جائے گا، ایک دم اندر بڑا جوش آ جائے گا۔ اور یہاں پر بھی یہ ہوا کہ اندر ڈرے سہمے بیٹھے ہوئے، شراب کا نشے کی بات اس لیے ہونے کی کہ یہ تے چھوپدے پھرنے سن، اور جب ان کے اندر روح القدس آئی یہ باہر کیسے آئے ہیں ایک دم سے، اور باہر آ کے ہلا مچا دی ہے، اور ہلا مچا کیا رہے ہیں، جب وہ زبانیں بول رہے ہیں تو آپ کو اکثر لوگ کہتے ہیں اس بات پر ڈینومینیشنز بحث کرتی ہیں کہ پہلی بات، اب یہ حوالہ میں نے پڑھ لیا جو یہ تہوار کے مطابق تھا، عید پینتیکوس پہ ہوا کیا تھا، عید پینتیکوس پہ 50ویں دن روح القدس کا نزول ہوا تھا۔ روح القدس ہم مسیحیت میں جو جس پر ہم اپنے آپ کو مسیح کہتے ہیں، ہم روح القدس کے بغیر ہم خالی ہیں، اگر روح القدس ہماری زندگی میں نہیں تو ہم نامی مسیحی ہیں، ہماری زندگی میں نہ معجزہ ہوگا، نہ ہماری زندگی میں خدا کی قدرت کام کرے گی، نہ ہماری زندگی میں پروٹیکشن ہوگی، نہ ہماری زندگی میں خدا کی حضوری ہوگی، اور صرف یہ زبان سے تعلق نہیں رکھتا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ ایسی کہاں گے کہ غیر زبانی بولتے ہوتے تاڑی اندر روح القدس ہے۔ یہاں پر اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ غیر زبان صرف رسولوں پر آئی تھی اور ہم اس کے بعد ہمارے اوپر نہیں آئی، یا یہ جتنے شاگرد تھے 120 کی جماعت تھے، 12 تھے، پھر 120 کی بنے، پھر 3000 ان تک آیا، لیکن آتے آتے گناہ اتنا ہو گیا، ہم لوگ اتنے گنہگار ہیں کہ ہمارے اوپر روح القدس نہیں آ سکتا۔ روح القدس آتا کیوں ہے؟ آپ کو گناہ سے پاک کر دے گی، آمین۔ یہ نہیں کہ آپ کے میں بڑا گنہگار ہوں، مینوں روح القدس نہیں مل سکتا۔ آپ گنہگار ہوں گے تو آپ کو پاک روح دیا جائے گا نا، آپ پہلے سے پاک ہوں گے تو آپ کو پاک روح کی ضرورت نہیں ہے، وہ آلریڈی ہے، کیونکہ میں نے کہا کہ پاک روح کی پرسنالٹی ہے اور اس پرسنالٹی کو آپ ڈسکرائب کریں گے۔ آپ سیکھنا چاہتے ہیں؟ آمین۔ اس لوگ کہتے ہیں کہ رسولوں پر آیا اور ہم پہ نہیں آ سکتا، تو پھر یوئیل نبی ہزاروں سال پہلے یسوع کے آنے سے پہلے بھی کیوں کہتا ہے کہ خداوند اپنا روح ہر فرد بشر پر بھیجے گا؟ آمین۔ ہر فرد بشر پر بھیجا اس نے، اور وہ روح تب سے لے کر دنیا کے آغاز سے لے کر یہ وہی روح ہے جو پانیوں پر جنبش کرتا تھا۔ آمین۔ یہ وہی روح ہے جس کے وسیلہ سے ماں مریم کے اوپر فضل ہوا، اور وہ خداوند کا بیٹا اسی روح کے وسیلہ سے اس کے اندر کریٹ ہوا۔ یہ ہے روح القدس کی پاور کے جو چیزیں نہیں ہیں وہ ان کو ایسے بلا لیتا ہے جیسے پہلے سے موجود ہو۔ آمین۔ روح القدس آتا ہے، پھر اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی بندے کی ضرورت ہے تیری مدد کرنے لی، آمین، نہ کسی ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ روح القدس ہے ہی معجزہ، جب وہ اندر آ جاتا ہے تو پھر تبدیل کر کے رہتا ہے۔ آمین۔ اور سب سے پہلے اس کی پرسنالٹی میں یہاں پر جو شو کیا گیا ہے، ایک تو سمجھ لیں کہ پاک روح شور کیوں باندھے نہیں؟ روح القدس جب آتا ہے تو غیر زبانیں اونچی اونچی کیوں بولتے ہیں لوگ؟ شور ڈالنا کیوں شروع کر دیتے ہیں؟
وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ان کی پرسنالٹی کو بدل دیتا ہے اور اپنی پرسنالٹی میں تبدیل کر دیتا ہے. آمین. تو جب روح القدس آتا ہے تو آپ اپنے بس میں نہیں رہتے، بلکہ جو آپ کے اندر ہوتا ہے وہ آپ میں سے ہو کر آپ کو جوش دلا دیتا ہے، آپ کے اندر دلیری پیدا کر دیتا ہے، آپ کے اندر سے شرم ختم کر دیتا ہے کہ میرے پاس کوئی ہے. آپ کو بالکل کسی چیز کا اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ کی طرف، کیونکہ آپ اپنے بس میں نہیں رہتے. جیسے بدرو تاڑے اندر آتی ہے نا کسی کے اندر، کسی کے اندر، تو اکثر لوگ کہتے ہیں اگر ان کی ویڈیو بنائی جائے تو ان کو دیکھ کے کہتے ہیں یار میں کیا خراب کر رہا ہوں، عورتیں انج وال کھلاڑیاں، پھر انج کمال پاندیاں، پھر جیباں باہر کٹ دیندیاں. کیسے کیسے ہم دیکھتے ہیں ڈرامے شیطان کے. پھر ہاتھ موڑتے ہیں، پھر ڈانس ہوندے نے، کوئی باندر بن جاتا ہے، کوئی کچھ بن جاتا ہے، کوئی کچھ بن جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ شیطان اپنی پرسنالٹی کے ساتھ آتا ہے، جڑیاں دی ڈرونیاں لوڑنی شکلاں. تو جو پاک روح آتا ہے وہ اپنی پرسنالٹی کے ساتھ آتا ہے. اس کی پرسنالٹی میں آنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ جب وہ آئے گا تو وہ جوش دلائے گا. وہ اس کی حضوری میں جوش ہے، آندھی کی طرح آئے گا، طوفان کی طرح آئے گا. اور جب وہ آئے گا تو جب زبانیں بولی جائیں گے تو اگوں کو لگڑیں گے. ہم ہی نہیں کہتے غیر زبانہ بولنے والے کو لے جاؤ اینوں، یہ جو بدرو کٹانی ہے نا تو وہ آگے اینوں لاڑ کے سے. اور جب غیر زبان میں دعا کی جاتی ہے تو ابلیس ہے جا کے لگتی ہے تو پھڑکتا پھڑتا ہے. کیونکہ غیر زبانیں جب ان کی اندر ایک بولی جاتی ہے تو لفظ جو ہے انہوں نے غیر زبانوں کو آگ کے شعلوں کی طرح گرتے دیکھا. جب آپ کے اندر یہ پاور ہوتی ہے تو پھر جب آپ دعا کرتے ہیں آپ کے ارد گرد نہ ابلیس ٹک سکتا ہے، نہ ابلیس کی کوئی تاثیر ٹک سکتی ہے، نہ آپ کے نیڑے کو لگ سکتا ہے، تو نہ تڑے کوئی دیکھ سکتا ہے. آمین. ہلیلویا. یہ پاک روح کی خاصیت ہے. جب وہ آپ کے اندر آئے گا تو جب آپ بولیں گے تو بولنے والے آپ نہیں بلکہ خدا کا. آمین. تو یہ سب سے پہلی جو اکثر زبانوں کے حوالے سے اس کی پرسنالٹی بتائی جاتی ہے. زبانوں کو لے کر بہت سارے کوسچنز ہیں لوگوں کے. اب یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ زبانیں بول رہے تھے ملکوں کی، اصلی زبانیں بولنے ہیں. فرق یہ کیا سین ہے؟ لوگ کہتے ہیں جو دوسری ایک ڈینومینیشن ہے وہ کہتی ہے انہوں نے تو انگلش بولی، انہوں نے تو اردو بولی، اور اگر کوئی ان پڑھ ہے اس کا ترجمہ وہ ایسے کرتے ہیں غیر زبان کا. وہ کہتے ہیں یہ ہم انکار نہیں کرتے، لیکن اصل میں غیر زبان وہ تھی کہ اگر کوئی پنجابی ہے تو انہوں اردو بولنی آ گئی، اگر انگلش بولنے والا ہے تو انہوں انگلش بولنی آ گئی. اس ٹائم میں یہ ہوا. لیکن آج اس بات کو ہم کلیئر کریں گے، کلام کے مطابق دو طرح کی زبانیں نزول میں ہوئی تھی. آمین. ایک فزیکل تھی جو عید پینتیکوست کے دن شاگردوں کے اوپر آئیں، اور وہ اس لیے آئیں تاکہ وہ انجیل کی منادی کر سکے. اور یہ سیم ایز اٹ از اس چیز کا آنسر ہے جس میں پالوس رسول نے پہلا کرنتھیوں میں بتایا 12 باب میں کہ کچھ غیر زبانوں کا ترجمہ. آمین. غیر زبانیں بولے تو ان کا ترجمہ بھی مانگے. تو جب یہ بول رہے تھے تو ان کو ترجمے کی صورت میں، یعنی وہ انڈرسٹینڈ کر رہے تھے، اور یہ ایک معجزہ تھا ان دنیا کے دکھانے والے لوگوں کے لیے کہ جو کچھ وہ بول رہے ہیں وہ ان کو آتا نہیں تھا، لیکن وہ زبانیں بول رہے تھے. اور یہ تھی فزیکل ٹنگز جو عید پینتیکوست پہ آئی. تو پھر ہم کون سی بول رہے ہیں؟ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ پھر کون سی بولتے ہو جن کی سمجھ ہی نہیں آتی. تو آئیں اس کا حوالہ بھی دیکھتے ہیں. آمین. اس کا حوالہ ہے پہلا کرنتھیوں اس کا 12 باب چودہ باب اس کی دوسری آیت. کلام میں لکھا ہے، پالوس رسول بتا رہے ہیں کیونکہ اس ٹائم میں جو عید پینتیکوست کے دن زبانیں نازل ہوئی، اس کے بعد ڈفرنٹ لینگویجز میں وہ تبدیل ہو گئی. پھر شاگردوں نے جو زبانیں بولی وہ نہیں، پھر زبانیں بدل گئی اور وہ روحانی زبانیں بن گئی. آمین. روحانی اس لیے، اسپرچول اس لیے کہ ان کی پاور کی زیادہ ضرورت تھی. اس ٹائم زبان بولنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو پتہ چلے. خدا اکثر ایسے دیکھنے میں آتا ہے، لوگ کہتے ہیں ہم پڑھے لکھے نہیں، ہم بائبل پڑھ لیتے ہیں. بزرگ اکثر ہمیں کوئی ایسے ملتے ہیں جو ان پڑھ ہوتے ہیں،
لیکن وہ بائبل پڑھ رہے ہیں. یہ بھی روح القدس کی نعمت ہے. روح القدس ان کی مدد کرتا ہے اور وہ بائبل پڑھنی سیکھ جاتے ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں جی انہوں نے نہیں پڑھے لکھے نہیں لیکن انہوں نے وہ ادھر گئے ہیں. تو کیا ادارہ ہوتا ہے؟ تعلیم بالغاہ پڑھا ہے. اس لیے تعلیم بالغاہ اللہ بیلوا بابا ہی میں سے کیا ہے. اس میں تو کوئی اتنی ڈیپ ریولیشن والی لینگویج اردو نہیں سکھائی جاتی کہ وہ جی بائبل پڑھنی شروع ہو جائے. بائبل جن کو پڑھنی آتی ہے وہ روح القدس کی ہدایت کی مدد سے پڑھ پاتے ہیں اور یہ خدا کے مکاشفات ہیں. پھر اکثر ہم دیکھتے ہیں اکثر جیسے میرا تعلق شانتی نگر گاؤں سے ہے تو ہمارے گاؤں میں اکثر ابھی اتنا خدا ان کا کام ہو رہا ہے کہ ان پڑھ جاہل لوگ جن کو اردو بھی نہیں بولنی آتی, جن کو صحیح طرح بولنا بھی نہیں آتا, توت جو ہے وہ پاورفلی خدا ان کا کلام سنا رہے ہیں. مکاشفات ان کو مل گئے خدا کی حضوری میں. وہ جب کھڑے ہوتے ہیں تو اتنی پاورفل وہ خدا کی باتیں بتاتے ہیں کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں. میرے بڑے بھائی تھے, ان کی ڈیتھ ہوگی 30 سال کی عمر میں. خدا ان کو بہت استعمال کرتا تھا اور وہ قدم رکھتے تھے کسی گھر میں بدبو والے تو دروازے سے دروازے میں قدم رکھتے تھے, چیخے مار کے بدبو بھاگ جاتی تھی. اتنی خدا نے ان کو روح القدس کی پاور دی ہوئی تھی بدبوؤں پر اور کلام پر. وہ پڑھے نہیں تھے کیونکہ وہ شروع سے بیمار رہتے تھے, لیکن پرانے نامے کا انہیں ماسٹر کہا جاتا تھا. بڑے بڑے خادمین بھی آ کر ان سے پوچھتے تھے فلانی چیز کدھر لکھی ہے اور فلانی کدھر لکھی ہے, اور صرف وہ بھی خداوند کے روح کی ہدایت سے خداوند کے کلام کو جانتے. ہم نے ان کی زندگی میں خداوند کے پاک روح کو کام کرتے دیکھا. تو اس لیے آپ کے پاس کوئی بھی بہانہ نہیں ہے کہ آپ کے مجھے پڑھنا نہیں آتا, میں بائبل نہیں پڑھ سکتا, میں یہ نہیں کر سکتا, میں خدا کا کلام نہیں سنا سکتا, مجھے لفظ میرے پاس نہیں ہے. موسیٰ نے بھی کہا خداوند میں تو توتلا ہوں, کیونکہ توتلے کا مطلب ہے کہ موسیٰ تھا سی. توتلے کا مطلب یہ تھا کہ اس کا بھائی کاہن تھا, پریچر تھا ہارون, اور خدا نے جب اسے بات کرنے کے لیے کہا قوم کے ساتھ کسی بندے سے بات کرنے, تو اس کے اندر کانفیڈنس نہیں تھا کہ میں اتنے لوگوں سے بات کروں, کہ میں بولوں گا تو میں تھتلا جاؤں گا, میں ہکلا جاؤں گا, میرے سے صحیح بات نہیں ہوگی, میرے میں اتنا کانفیڈنس نہیں ہے کہ میں لوگوں سے بات کر سکوں. تو خدا نے کہا تیرا بھائی جو کاہن ہے ہارون, جو لیڈر ہے, جس کو پتہ ہے لوگوں کے ساتھ کیسے بات کرنی, تو اس کو میسج دینا, وہ لوگوں تک کنوے کرے گا. یہ ہے اس چیز کا مکاشفہ. آمین. جیسے کہتے ہیں یار موسیٰ تھا سی, دیکھا تو اتلا تھا نہیں سی, انہیں اپنی صرف ویکنس دسی کہ خداوند میں اتنے لوگوں کے سامنے نہیں بول سکتا. اب یہاں پر لکھا ہے کہ کیونکہ جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ آدمیوں سے باتیں نہیں کرتا. اب عید پینتیکوست پر شاگردوں پر جب روح نزول کر رہا ہے تو لوگ آدمی بات سن رہے ہیں کہ ہم میرے سے بات کر رہے ہیں. مختلف شہروں کے لوگ آئے ہیں اور وہ کہتے ہیں جب یہ بات کر رہے ہیں تو یہ لگ رہا ہے مجھے میرے سے بات کر رہے ہو, یہ مجھے نجات کی خوشخبری سنا رہے ہیں, یہ مجھے یسوع مسیح کی تعلیم دے رہے ہیں, میری زبان میں مجھے بتا رہے ہیں, کیونکہ انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا. اور خداوند نے اس وقت کو استعمال کیا کیونکہ پوری دنیا کے لوگ ہیکل میں عید منانے آئے تھے اور مختلف زبانیں بولتے تھے, اور یہی طریقہ کار تھا اس وقت تمام قوموں تک خداوند کی انجیل کی منادی پھیلانے کا, کہ خداوند نے کیا کیا, ڈیفرنٹ لینگویجز دے کر شاگردوں کو کھڑا کر دیا, اور وہ ڈیفرنٹ لینگویجز میں مختلف سننے والوں کو ان کی زبان میں یسوع مسیح کی مردوں میں سے جی اٹھنے کی خوشخبری سنا رہے تھے. آمین. اور جب ان لوگوں نے اس خوشخبری کو سنا تو لکھا ہے وہ 120 کی جماعت میں تبدیل ہو گئے, اور پھر 3000 کی جماعت میں تبدیل ہو گئے. یعنی اتنے لوگ جو وہاں پر آئے تھے صرف جو ہے یہ ٹنگز کی وجہ سے, زبانوں کی وجہ سے, غیر زبانوں کی وجہ سے, زمینی زبانوں کی وجہ سے ان کی زندگیاں تبدیل ہوگی. اور جب ذہنی سی بات ہے, جب وہ اپنے شہروں میں گئے ہوں گے تو پھر کیا تھا, پھر انہوں نے اپنے شہروں میں جا کر یسوع مسیح کی منادی کی ہوگی. آمین. ایم ہی نہیں پوری دنیا تک یسوع کی منادی پہنچی, میسوپوٹامیہ تک پھر خداوند کی منادی. وہ تو اتنے سے چھوٹا سا شہر ہے یروشلم, چھوٹا سا ملک ہے اسرائیل, اور وہاں سے پوری دنیا تک کلام پہنچانے کا طریقہ کار تھا روح القدس کا نزول بھیج کر. خداوند نے سب سے پہلے اس ہیلپر کو یوز کیا انجیل کی منادی کے لیے. آمین. اور یہاں پر لکھا جا رہا ہے کہ اب جب ہم پر خداوند کا روح نازل ہوتا ہے
تو ہمیں اس لیے دیا جاتا ہے کہ ہم بیگانہ زبان میں جب بات کرتے ہیں، غیر زبان میں بات کرتے ہیں، تو ہم انسان سے بات نہیں کر رہے، ہم آمین کوئی بھی غیر زبان میں اس لیے دعا کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں لوگ شاگردوں کے علاوہ کسی پر نازل نہیں ہوا، لیکن آج بھی وہ نازل ہو رہا ہے۔ وہ آتا ہے، اپنا کام کرتا ہے اور آپ کو استعمال کرتا ہے، اور پھر وہ سائڈ پر ہو جاتا ہے۔ آمین۔ سائڈ پہ میں نے اس لیے کہا کہ ایک بچے نے کہا کہ روح القدس ہمارے اندر ہی رہتا ہے ہر وقت، تو روح القدس اس صورت میں ہمارے اندر رہتا ہے کہ ہم بہت پاک رہیں، ہم گناہ نہ کریں، ہم جھوٹ نہ بولیں، ہم باتوں میں خطا نہ کریں۔ ہاں وہ اندر رہ سکتا ہے، لیکن ہم باتوں میں خطا کرتے ہیں۔ تو وقتی طور پر روح القدس جب ہم پاکیزگی میں ہوتے ہیں، خدا کی حضوری میں ہوتے ہیں، اکثر لوگ کہتے ہیں یار جھگڑا کر رہے سی، گالا کٹ رہے سب اے جدو چرچ چ آئے تھے بڑی اونچی اونچی دعاواں کرن ڈیا سی، غیر زبانہ چ دعا کر رہا سی، یہ کی طریقہ کار ہے؟ کیونکہ وہ جب خدا کی حضوری میں آیا، اس نے گناہ کا اقرار کیا، اس نے معافی مانگی، جب وہ خدا کی حضوری میں کھڑا، خدا نے اس کی زبان کو اس کو پاک کر دیا۔ آمین۔ اس لیے ہمیں لوگوں پر انگلی نہیں اٹھانی، خدا کے اپنے طریقے کار ہے۔ خدا ان لوگوں کو پاک کر دیتا ہے، جب وہ گناہ کی معافی مانگتے ہیں وہ پاک ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اپنے کردار سے کسی کو ٹھیس نہ پہنچائیں۔ وہ تو ہماری عزت رکھ دیتا ہے، وہ تو ہمیں کلام دے دیتا ہے، وہ تو ہمارے بولنے میں مدد کر دیتا ہے، لیکن کیا ہمیں نہیں معلوم کہ جب ہم خدا کی حضوری میں جاتے ہیں ہم تب زیادہ لوگوں کی نگاہ میں ہوتے ہیں؟ ہمارا کردار، ہماری باتیں، ہمارا چال چلن زیادہ لوگوں کے لیے معنی رکھتا ہے، تو ہمیں اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر پاک روح ہمیشہ آپ کے اندر رہے گا، پھر حکمت سے آپ بھرے رہیں گے، پھر خدا کی حضوری سے بھرے رہیں گے۔ یہاں پر کہتا ہے وہ آدمیوں سے باتیں نہیں کرتا بلکہ خدا سے، اس لیے کہ اس کو کوئی نہیں سمجھتا، حالانکہ وہ اپنی روح کے وسیلہ سے بھید کی باتیں کرتا۔ آمین۔ اب یہ اس لیے دیا گیا، یہ غیر زبانیں آپ کو اس لیے دی جاتی ہیں جن میں آپ خدا سے باتیں کرتے ہیں جسٹ، اور ان سے شیطان اس لیے ڈرتا ہے۔ اگر وہ والی زبانیں ہمیں ملے نا، ڈیفرنٹ علاقوں کی زبانیں، تو شیطان بھی ساریاں زبانیں جانتا ہے، لیکن ایک زبان ہے بیگانہ زبانیں، غیر زبانیں، جو روح القدس کی زبان ہے۔ دو طرح کی، اگر آپ کو کسی ملک میں جا کر آپ اس سے خداوند سے کہیں خداوند اس ملک کی زبان مجھے نہیں آتی مجھے سکھا، تو وہ بھی سکھا دے گا، لیکن ایک زبان ہے وہ جب آپ کو ابلیس اور اس کا مقابلہ کرنے کی ضرورت پڑے گی تو وہ روح القدس کی پاک روح کی روحانی زبان، اسپرچول لینگویج دے گا۔ ایک فزیکل لینگویج دیتا ہے، وہ ایک فزیکل لینگویج کے ساتھ اسپرچول لینگویج دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، دو طرح کی زبانیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ خداوند جب آپ کے اندر آتا ہے آپ کی زندگی تبدیل کر دیتا ہے۔ آپ جب تبدیل ہوتے ہیں آپ ہر وقت غیر زبان میں بات نہیں کرتے، لیکن آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے جب آپ خداوند میں آ جاتے ہیں تو آپ کی زبان تبدیل ہو جاتی ہے۔ پہلے تو گال کٹے بغیر گال نہیں سو کر دیں، ایسے ہی ہے، لیکن جب آپ روحانی ہو جاتے ہو، خداوند میں آ جاتے ہو، تو آپ کی فزیکل لینگویج تبدیل ہو جاتی ہے۔ آپ کا غصہ جو ہے نرم مزاجی میں تبدیل ہو جاتا ہے، آپ کا رویہ بدل جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں تو بڑا زبان دا گندا سی بدل کے گیا، اے تے خدا دی حضوری چ کدی آن دے قابل نہیں سی، کلام کن سنا رہے ہیں۔ آمین۔ یہ ہے فزیکل لینگویج بھی وہ دیتا ہے جو اس دنیا میں آپ کو بول کر لوگوں کو آپ ریپریزنٹ کریں کہ آپ خداوند کے بیٹے بیٹیاں ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کو اسپرچول لینگویج دیتا ہے۔ کانسیپٹ کلیئر ہوا؟ آمین۔ اب یہاں پر وہ کہتا ہے کہ یہ اس لیے دی جاتی ہے کہ یہ سیکریٹس ہیں، روحانی زبانیں اس لیے دی جاتی ہیں کہ جب آپ غیر زبان میں بات کرتے ہیں تو شیطان نہیں سمجھ سکتا ہے۔ آمین۔ ہاللیلویا، تالیاں بجا دیں اس بات کی، کتنی پاورفل چیز ہے ہمارے پاس۔ غیر زبانوں کو شیطان نہیں سمجھ سکتا، تو جدوں اسی بولنے ہوتے شیطان کہتا پتہ نہیں خدا نال مل کے میرے لیے کی پلاننگ ہو رہی ہے، تو وہ ڈر کر بھاگ جاتا ہے۔ پھر جب وہ بولتے ہیں تو وہ آگ کی طرح لگتی ہیں، سڑ جاتا ہے، بول دیا بھی ڈرتا ہے، سن کے بھی ڈرتا ہے، جدوں اگ لگتی ادو بھی سڑ کے بسم ہوتا ہے، اور پھر وہ بھاگ جاتا ہے۔ آمین۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، اسی میں دیکھوں گی کہ پاک روح جیسے میں نے کہا پرسنالٹی ہے،
ایک تو بولنے کی بات آ گئی. جب وہ بولتا ہے تو آپ کی فزیکل لینگویج، آپ کی زمینی زبانیں بدل جاتی ہیں، آپ کا کردار بدل جاتا ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ خداوند میں ہیں، شروع میں آپ بدل جاتے ہیں لیکن دوبارہ پھر کڑے ہوئی رویے ہو جاتے ہیں، آپ کی لینگویج تبدیل نہیں، اس کا مطلب آپ خداوند یا روح آپ سے جدا ہو چکا ہے. کلام میں لکھا ہے کہ روح رنجیدہ ہو جاتا ہے. پاک روح رنجیدہ ہو جاتا ہے آپ کے رویوں سے، آپ کی باتوں سے، آپ کی سوچوں سے، اور وہ آپ سے دور چلا جاتا ہے. اور پھر اس کو منانا پڑتا ہے، ایویں نہیں ہو آ جاتا. پھر گھٹنے ٹیک کے معافیاں مانگ کر اس کو منانا پڑتا ہے. اس کا ایک اپنا ایٹیٹیوڈ ہے، غصے والی روح ہے بھائی، ایویں نہیں ہے. ایک روبدار پرسنالٹی ہے پاک روح. تو آپ کے پاک روح کو مذاق بنایا ہوتا ہے. ہاں جی اتھے جو مرضی کر لیا تھے آ جائے. زبان تو آپ غیر زبان بھی سیکھ جائیں گے، آپ اپنی زبان بھی لوگوں کے سامنے اچھی بدل کے سیکھ جائیں گے، لیکن اس کے علاوہ اس کی اور راز بھی ہے. آمین. میں نے کہا صرف روح القدس اپنی پرسنالٹی زبانوں سے ظاہر نہیں کرتا. مطلب میں صرف بولنے سے سنیتا نہیں ہوں، میں کیا کر رہی ہوں، میرے کیا ایکشنز ہیں، میرا بیہیویئر کیا ہے، میں کام کیا کرتی ہوں، یہ سب ایک پرسنالٹی میں آتا ہے. اسی طرح پاک روح کی پرسنالٹی میں آتا ہے اس کے فروٹس، یعنی اس کے اندر کیا پھل ہیں، کیڑیاں تاڑے کل نعمتاں نے، آپ کے کریکٹر میں کیا کیا چیزیں ہیں. جب آپ کے اندر روح القدس آئے گا تو پھر آپ کے کریکٹر کو وہ بدلے گا. اور ہم اکثر اس چیز کو سیکھتے بھی ہیں، پڑھتے ہیں غلطیوں اس کا 5 باب. اس کی 22 سائٹ لکھا ہے مگر روح کا پھل، یعنی جس کے اندر روح القدس آئے گا اس کے اندر نیچر پیدا ہوگی. پھر اس کی نیچر کو ڈیفرنٹ کر دے گا. جب آپ کے اندر روح القدس آئے گا تو اگر آپ کہتے ہیں نا بپتسمہ لینا کیوں ضروری ہے، تو بپتسمہ اس لیے لینا ضروری ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم بپتسمہ نہیں لیں گے، کلام میں لکھا ہے جب تم پانی سے بپتسمہ لو گے تو پھر روح القدس تمہیں انعام میں ملے گا، گفٹ ملے گا. روح القدس اس ٹائم ملتا ہے جب آپ یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں. اور اس کے قبول کرنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ کو پانی سے بپتسمہ لینا ہے. یوحنا اسباغی نے بھی کہا کہ میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آئے گا وہ روح اور آگ سے. ہاللیلویا. اب یہاں پر لکھا ہے کہ روح کے پھل ہے محبت، خوشی. اب آپ میں جب پاک روح آئے گا تو آپ کے اندر محبت آ جائے گی. اگر آپ کے اندر نفرت تھی، آپ سب سے حسد کرتے تھے، غصہ کرتے تھے، آپ کو کوئی اچھا نہیں لگتا تھا، آپ کا بیہیویئر ہر کسی سے، دشمنوں سے بھی چینج ہو جائے گا. آپ پیار کرنا شروع ہو جائے گی. آپ کو لوگ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے کہ یار رہتے میرے میں گل بات بھی نہیں سکھا. لیکن اس کے اندر محبت کیسے آ گئی؟ کیونکہ روح القدس آپ کے اندر آ گیا، اس نے آپ کو چینج کر دیا. چینجنگ روح القدس لے کر آتا ہے، روح القدس کے بغیر چینجنگ نہیں آ سکتی. اسی لیے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میں تو اپنے میں رہتا ہوں، میں تو اپنے لیے جیتا ہوں، میں تو اپنے لیے اپنے آپ سے پیار کرتا ہوں، مجھے تو دنیا سے کوئی سروکار نہیں. روح القدس ایسا نہیں ہے. روح القدس سب سے پیار کرتا ہے. روح القدس دوسروں کی فکر کرتا ہے، وہ خدا کا روح ہے. یسوع ہر ایک پر نگاہ کرتا ہے اور اس پر ترس کھاتا ہے. آمین. جب روح القدس آپ کے اندر آتا ہے تو آپ کے اندر ترس آتا ہے. آپ فکر کرتے ہیں لوگوں کی، آپ سب سے پیار کرتے ہیں، آپ پیار کے بدلے پیار نہیں مانگتے. اب یہاں پر لکھا ہے کیا کیا آئے گا؟ محبت آئے گی، پھر خوشی. ایویں منہ بگڑے رہتے ہیں سارے. لیکن جب روح القدس آئے گا تو آپ اطمینان ملے گا، خوشی ہر وقت. پالوس رسول کہتا ہے خوش رہو، پھر کہتا ہوں خوش رہو، روح القدس لے لو. روح القدس اندر ہوگا تو خوشی ہوگی. برے حالات میں بھی آپ کو خداوند کا شکر ہے، خداوند سب کچھ کرے گا. ایویں چھالا مار دے پھر تو ویکھن والا شیطان کہے گا میں تینوں جتنا ستانا ہونا ہی خوش کرنا. آمین. ایک تو آج سٹیٹس لا دو نا، پاگل جتنا مرضی دکھی ہو سٹیٹس ایک لاکھ چیک کرو. میرا خدا ہر روز مجھے نئی خوشیاں دیتا. میں ایک دن لایا، پتہ نہیں کتنے میسج آئے کی ہوا ہے، کیڑی خوشی ملی، کیڑی برکت ملی. لوگ سٹیٹس سے اندازے لگا رہے ہوتے ہیں. آپ لگائیں برے حالات میں اچھے سٹیٹس. آپ شیطان کے منہ کو توڑیں. آپ شیطان کو بتائیں کہ میں تیرے پریشان کرنے پر پریشان نہیں ہوا، میں تو خوش ہوں خداوند. میں خداوند میں اطمینان میں مطمئن ہوں کہ خداوند میرے ساتھ ہے.
वो मेरी मदद करेगा। फिर वो इत्मीनान आपके अंदर पैदा कर देता है। हालात जैसे भी हो, भूख है, नंग है, जंग है, तूफान है, आप इत्मीनान में हैं क्योंकि आपकी कश्ती में यीशु मौजूद है। आमीन, हालेलुया। और फिर वो क्या करता है, आपके अंदर तहम्मुल पैदा कर देता है। जिन लोगों में बर्दाश्त नहीं होती, गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता, रवैये बर्दाश्त नहीं होते, जब पाकरू आपके अंदर आएगा, आपके अंदर तहम्मुल मजाजी आ जाएगी, आप ठहरे रहेंगे, आप सब्र करेंगे, आप बर्दाश्त करेंगे, आप गाली के बदले गाली नहीं देंगे, आप गुस्से के बदले गुस्सा नहीं करेंगे, बल्कि आपका रवैया तब्दील हो जाएगा। फिर जब पाकरू आपके अंदर आएगा, आपको नेकी करने को दिल करेगा, तो लोग कहेंगे तेनू भी हो गए यार, दिल करे आज दे दो, ए चीज भी दे दो, वो चीज भी दे दो, मंडल लाभ हो गए, नेकियां करन लाभ हो गए। लोग कहेंगे बेवकूफ है। यीशु मसीह के बारे में भी यही कहा, उसके शागिर्दों के बारे में भी यही कहा। और अगर आपके बारे में ये कहा जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसने कहा जब लोग तुम्हें मेरे सबब से नाम तान करें तो तुम खुशी मना, क्योंकि तुम मुबारक हो। आमीन। जब पाकरू ये सारी चीजें मैं पढ़ तो रही हूँ, गौर से देखें, क्या आज की कलीसिया में नजर आती है, आजकल के लीडर्स में नजर आती है, आजकल के खानदानों में नजर आती है, ईमानदारों में जो ऊंची ऊंची। मैंने कहा कि पाकरू का ताल्लुक सिर्फ गैर जुबान से नहीं है। गैर जुबान तुसी सिख भी लेंदे हो। मैं एक औरत ते हाथ रखा उहदे च भगवान साहब सन, मैं उहदे उत्ते हाथ रखा, मैं गैर जुबान बोली और मेरी कॉपी करके बोली। मैं क्या खुदाया हुण किच कड्डा, ई गैर जुबान मेरी जुबान ही बोली जा, जड़ मैं बोल रही हूँ वो भी बोल रही। उन्होंने कहा बैठ जा उधर, बैठ के कलाम सुनाई। मैं कलाम सुनाया, अद्धा घंटा, कहनी मेरे जान दे और मेरा एक टाइम वेस्ट कर रही। मैं कहा बैठी रहते जितनी देर और बैठ। मैं पाकरू की आग के बाद खुदावन के कलाम की कुदरत से वो चलकर भस्म हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये है खुदावन के नेम से खुदावन की बरकतें। उसके बाद लिखा है इल्म, ईमानदारी। तुम ईमानदार हो जाओगे। लोग कहेंगे यार ये तो बड़ा बड़ा फ्रॉडी है। दुनिया आपको कभी माफ नहीं करती, खुदावंद आपको विद इन सेकंड्स माफ करता। हमेशा दिल में याद है ये बात। आप बदल भी जाएंगे, तुसी बुढ़े भी हो जाएंगे, लोग कहेंगे आप फलाना नहीं है जो काम कर रहे थे तो एतबार ना करें। कुछ लोग वाकई फ्रॉडिये होते भी हैं और वो इस चीज का फायदा उठा रहे थे। नहीं, इस आयत का फायदा उठा रहे, ऐसी बदल गया, लोग की साइड यकीन नहीं करते। किन यकीन कर रवैये, करदार, इसीलिए कहा गया करदार बहुत अहमियत रखता है। और यहाँ पर लिखा है ईमानदारी आपके अंदर आ जाएगी, हिलम आपके अंदर आ जाएगा, यानी आपका मिजाज तब्दील, अलीमी, हजीम कसारी से बात करना शुरू हो जाएगी। फिर परहेजगारी, पेटों नहीं के टेढ़ा इधर निकल आए। जिन्हें वेख लो आजकल अच्छे अड्डे टेढ़ हुए लोग। जब रूहानी बंदा होगा उसे पता है मैंने नाप तोल के खाना है और खुदा उनके कलाम के मुताबिक खुदा उनका, पर मेरा ईमान है कि वो कल भी मुझे खाने के लिए देगा। आज का दिन ही नहीं है। लोग कई इंज खाते हैं जिवें आज का दिन ही खाना है तो खा के बस मर जाना है, कल मैनू कुछ मिलना नहीं। खुदा उनका कलाम कहता है कि जो खुदा के लोग होंगे, जो ईमानदार होंगे, वो भूखे नहीं होंगे, वो देगा वाले चर्चा से नहीं सिर्फ जाएंगे, चावलों वाली जगह पे नहीं जाएंगे, सिर्फ वो खुदा के कलाम के भूखे होंगे। उनके अंदर परहेजगारी, बर्दाश्त होगी। और फिर वो कहता है ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालफत नहीं करती। ये है रूह के फल। जब आपके अंदर रूहानी तब्दीली आ जाएगी तो कोई शरीयत का मतलब कि कोई भी मजहब तानू वेख के कहेगा कि वाकई ये डिफरेंट है, वाकई इसकी जिंदगी में तब्दीली है। तो अब रूह कुछ जब अंदर आता है तो आपके अंदर ये तब्दीलियां आना जरूरी है। एक तो जुबान बदल गई आपकी, उसके बाद आपकी नेचर बदल गई कि आप पहले क्या थे अब क्या हो गए। उसके बाद क्या होगा, रूह कुछ आपको नेमतें देगा। आमीन। आपको नेमतें मिलेंगी, और जब नेमतें मिलेंगी ये क्या होगा, तब मिलती हैं जब आप पहले 2-3 स्टेजेस में पास हो जाते हैं, फिर आपको नेमतें मिलती हैं। नेमतें गिफ्ट्स है। औलाद की नेमत शादी के बाद मिलती है ना, पहले कुछ पहले मिलता है, लेकिन वो गुनाह दिला ठीक है ना। तो कलाम ये कहता है कि हर एक चीज का एक तरीका कार है। रूह कुछ जब आपको मिलता है तो क्या होता है, आपको
جب آپ اس کے ساتھ صحیح طور پر چلتے رہتے ہیں تو خداوند کیا کرتا ہے؟ آپ کو روح القدس کی نعمتیں دیتا ہے. نعمتیں ہر کسی کو نہیں مل جاتی. آج کی ہوندا ہے آج رات تو بپتسمہ لیا، کل روح القدس ملیا، اگلے دن بدروہاں کڈن لئی نکل گئے تے بعد چ اپے لشکر نہ بھر کے آ گئے تے پھر اپے بدروہاں کڈاندے پھرن ڈے نے. ہمارا تے ہاتھ رکھ کے نہیں میں بھی پادری بن گیا، میں دعا کر پاک لکھا ہے انہیں بائبل چ لکھا تم ان پر ہاتھ رکھو گے تو وہ شفا پائے گی. اور لکھیا کہ نیا لیے انہوں نے جڑا وقت گزارتے انہوں نے نعمتاں ملیں. ان کے پاس خداوند گفٹس ان کو دیتا ہے جو اپنی زندگی کو تبدیل کر دیتے ہیں مکمل طور پر. اور پھر لکھا ہے پہلا کرنتھیوں 12 باب اور اس کی دونوں چیزوں کا ذکر. نعمتوں کے ساتھ جب آپ کو نعمتیں مل جاتی ہیں پھر آپ کو خدا استعمال کرتا ہے، پھر خدمتیں بھی دیتا ہے. آمین. یہ گریجولی سارے کام ہوتے ہیں روح القدس کے وسیلہ سے. جب تک آپ کے اندر پاک روح نہیں ہوگا آپ گونگے پاک روح سے نہیں بھریں گے کبھی بھی. اس کی اپنی لینگویج ہے، جب اس کو بات کرنے کی ضرورت پڑے گی خدا کے ساتھ ٹائم گزاریں گے تب وہ خدا سے بات کرنا شروع ہوگا. لوگ یہ کہتے ہیں اکثر بزرگ عورتیں ہو جاتی ہیں جو بہت پرانی چرچز میں آ رہی ہوتی ہیں، مجھے بڑی خواہش ہے ساری عمر گزر کے مجھے غیر زبان مل رہی ہے، مجھے آج تک نہیں ملتی. کیوں؟ کیونکہ آپ اس کی تڑپ تو رکھتے ہیں لیکن آپ نے اپنی زندگی کو صحیح طور پر پاکیزہ نہیں کیا. آپ نے صحیح طور پر اس کے لیے خداوند کی حضوری میں دعا نہیں کی. شاگرد ٹھہرے رہے، انتظار کرتے رہے اور خداوند نے اپنے روح کا نزول ان پر کیا. آج ہم سے صبر نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں ہمیں جلدی سے یہ مل جائے. ملتا ہے کچھ لوگوں کو بغیر مانگے، ان کو سمجھ نہیں آتی جتنے آندھی چلتی ہے تو وہ بھی اودی لپیٹ کے آ جاتے ہیں. لیکن اس کو لینے کا اصل طریقہ کار یہ ہے کہ اس کے لیے اپنے آپ کو مینٹلی طور پر، فزیکلی طور پر، اسپرچولی طور پر تیار کرنا پڑتا ہے. اور جب تیار کر کے پراپر ایک چیز کو لیں گے تو پھر آپ کو نعمتیں بھی ملیں گی، آپ کی لائف بھی چینج ہوگی، پھر آپ خدمت بھی کر سکیں گے. اب اس کو پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس کو اینڈ کریں گے. پہلا کرنتھیوں 12 باب اس کی پہلی سے 10 آیت تک پڑھ گی. آئے بھائیوں، میں نہیں چاہتا تم روحانی نعمتوں کے بارے میں بے خبر رہو. آمین. تم جانتے ہو کہ جب تم غیر قوم تھے، غیر قوم ہم میں سے ہر شخص غیر قوم پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ میرا ابو کرسچن سی تو میں بھی کرسچن ہوں. جب تک ہم مسیح یسوع پر ایمان نہیں لاتے، اس کے نام سے بپتسمہ نہیں لیتے، جب تک آپ پانی سے بپتسمہ نہیں لوگے آپ غیر قوم ہو. آمین. یہ مت کہیں کہ میں کرسچن گھر میں پیدا ہوا ہوں اور میں کرسچن ہوں. آپ کو نجات پانی ضروری ہے، آپ کو مسیح کے نام کا بپتسمہ لینا ضروری ہے، پھر آپ کرسچن ہوں. اب یہاں پر لکھا ہے کہ جب تم غیر قوم تھے تو گونگے بتوں کے پیچھے جس طرح کوئی تم کو لے جاتا تھا اسی طرح تم جاتے تھے. جب تک ہم پانی سے بپتسمہ نہیں لیتے، جیسے پاسٹر جی نے کہا کہ پیٹ کے بل ہم جا رہے ہیں، ہم کینڈلز لگا رہے ہیں، ہم دوپٹے چڑھا رہے ہیں، ہم طرح طرح کے فیتھ کے مطابق کام کر رہے تھے کیونکہ ہم غیر قوم تھے. آپ کو پتہ ہے اس قوم کو بدلنا سب سے زیادہ مشکل ہے. کنورٹ کرنا پڑتا ہے پراپر. کسی بھی ڈینومینیشن کو، کسی کے فیتھ کو چینج کرنا آسان کام نہیں ہے. تو جب وہ فیتھ ہی چینج نہیں ہو رہا، اس کا مطلب اس کا فیتھ جب یسوع پر ہی نہیں ہے، خدا کے کلام پر نہیں ہے، تو وہ کیا ہے؟ غیر قوم ہے. میں سوال بھی پوچھوں گی اینڈ میں، غور سے سنو. غیر قوم تھے تو گونگے بتوں کے پیچھے جس طرح کوئی تم کو لے جاتا تھا اسی طرح جاتے تھے. بس میں تمہیں جتاتا ہوں کہ جو کوئی خدا کے روح کی ہدایت سے بولتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ یسوع ملعون ہے، اور نہ کوئی روح القدس کے بغیر کہہ سکتا ہے کہ یسوع خداوند ہے. نعمتیں تو طرح طرح کی ہے مگر روح کیا ہے؟ آمین. اور خدمتیں بھی طرح طرح کی ہے مگر خداوند ایک ہی ہے. اور تاثیریں بھی طرح طرح کی ہیں. ہے نا بدروہاں طرح طرح دیا. شیطان دے کنے بھرا نے؟ لوسیفر ہے، شیطان ہے، پھر بیلزبول ہے، پھر اگر آ جاندیاں نے ساریاں باجیاں دیویاں، پھر آ جاندے نے خبیث پلوان، پتہ نہیں کی شیوا، یہ ساری شیطان کی فوج ہے نا. کلام میں لکھا تاثیریں طرح طرح کی ہے. آگے کیا ہے؟ مگر خدا ایک ہی ہے. ایک کوئی کافی کیوں نہ لی، جنیاں مرضی آ جائیں. ہاللیلویا. جو سب میں ہر طرح کا اثر پیدا کرتا ہے لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور
فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ ایک کو روح کے وسیلہ سے حکمت کا کلام عنایت ہوتا ہے اور دوسرے کو اسی روح کی مرضی کے موافق علمیت کا کلام۔ اور دیکھو یہ نعمتیں جب خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو نعمتیں کون سی ملتی ہے؟ پہلے آپ کو خداوند حکمت دانش مندی دے گا۔ آپ جس کو لوگ نکمے ناچیز حقیر سمجھتے ہیں ان کو خدا جب حکمت دے گا اور وہی کلام کی باتیں کریں گے تو لوگ کہیں گے یار ان کیوں؟ جب یسوع کے شاگردوں پر خدا کا روح نازل ہوا تو دلیری سے وہ خدا کے کلام کی بنیادی کرنا شروع ہو گئے، صحیفے پڑھنا شروع ہو گئے، یسایہ کی پیشن گوئی بتانا شروع ہو گئے، یرمیہ کی پیشن گوئی یسوع کے بارے میں، تو لوگ ہوئے انہوں نے منہ کھلے سے انہوں نے تو کبھی جا کے توریت پڑھی بھی نہیں، انہوں نے کتوں آ گیا۔ آمین۔ اب یہاں پر وہ کہتا ہے حکمت کی نعمت ہے، دوسری نعمت ہے علمیت کی نعمت، جڑا کہتے ہیں باجی دسیو، باجی ویکھیو، باجی دس نظر ماریو، یہ علمیت کی نعمت ہے، ورڈ آف نالج۔ خداوند آپ کو اتنا اپنے پاک روح سے بھر دیتا ہے کہ اگلے بندے کے دل میں کیا ہے، اگلا بندہ سوچ کیا رہا ہے۔ میں یہاں بیٹھی ہوں، میں آپ کے گھر کا نقشہ بتا دوں، میں نہیں لازمی مطلب اکثر لوگوں کے پاس یہ نعمت ہوتی جو بولتے ہیں کہ آپ کے گھر میں فلانا جگہ پر یہاں پر یہ پڑا ہے، وہاں پر وہ پڑا، کبھی ضرورت پڑے تو خداوند اس نعمت کو استعمال کرواتا ہے۔ پھر اکثر کہتے ہیں دعا کرتے ہیں لوگ تو کہتے ہیں ہاں فلانی جگہ پہ گئے سو اتھویا ہویا باجی سب دستے بھی میں باجی ریٹ رہا لے بڑی دعا چھوٹی دعا دا 500 چھوٹی رہا کی 1000۔ یہ ہے خدا کے روح کی طرف سے گفٹ، ورڈ آف نالج، کہ آپ کو بھید کی باتیں پتہ چل جائے۔ اور جب لوگوں کو بات کرتے ہیں تو لوگ اس کو نبوت کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ نبوت نہیں ہے۔ آپ کو بھید کی باتیں جب ملتی ہیں تو ورڈ آف نالج یہ علمیت کا کلام، آپ کو علم ہو جاتا ہے، آپ کو سمجھ آ جاتی ہے۔ آپ کسی کو ملتے ہیں، اکثر لوگ فون میں کہہ رہے تھے باجی چبدرو کاٹ دو، باجی دعا کرے ہو، تو میں اکثر کہتی ہوں چرچ آئے تاکہ ہم ملیں، ہم بیٹھیں، ہم فیلوشپ کریں، ہمیں پتہ چلے خدا ان کی پریزنس ہمیں ایک دوسرے سے ملنے سے دیکھنے سے بتاتی ہے کہ ہاں بھائی فلانا بندہ پوزیس ہے کہ نہیں۔ فون پہ دعا کبھی پوزیشن کے لیے نہ کریں، میں تو دعا کرا اتنا حاضری ہو جائے، نہ گھر والے کو قابو ہے نہ میں اپنے سکون سے بیٹھوں، بندہ اذیت میں پھنس جاتا ہے۔ یہاں پر کیا لکھے؟ علمیت کا کلام۔ کسی کو اسی روح سے ایمان بھی نعمت ہے، ہر کسی کو نہیں ہوندا۔ آمین۔ ہر کسی کے پاس ایمان نہیں، اسی لیے لوگ دھکے کھاتے پھرتے، لوگ در در پہ پھٹکتے پھرتے ہیں، خود کو ایماندار کہتے ہیں، بپتسمے لیے ہوئے ہیں، غیر زبانیں بولتے ہیں، اور ایون میں آپ کو بتاؤں اتنا ایمان کی کمزوری جو ہے گناہگار میں نہیں جتنی ایماندار میں خود ہوتی ہے۔ بدرو آ گئی، جادو آ گیا، فلانا آ گیا، جتنی دعا کریں گے اتنا ہی سارا کچھ، کیونکہ انہیں ایمان کی کمی ہے۔ اس لیے خدا کہتا ہے اپنے لیے ایمان کی نعمت کو مانگ کہ تیرا ایمان مضبوط ہو۔ یسوع کے شاگردوں کو اس نے کہا کہ کہاں گیا تمہارا ایمان؟ یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کیا تم ایمان نہیں رکھتے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں؟ آمین۔ اور پھر آگے کیا ہے؟ اور اسی روح سے شفا دینے کی توفیق، شفا کی بھی نعمت ہے ہر شخص کے پاس۔ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ خادمی بدرواں نہیں کاٹ دے، اسی بدرواں والی دعا کر، اسی صرف کلام سنانے۔ بے شک خداوند ہر ایک کو اس کی توفیق کے مطابق، آگے یہی آیت ہے، شفا دینے کی توفیق، کسی کو معجزوں کی قدرت، یہ بھی بتاتی ہوں، کسی کو نبوت، کسی کو روحوں کا امتیاز کہ کون بندہ کیسا ہے۔ جیسے میں کہتی ہوں، اکثر کہتی ہوتی تھی کہ ابھی بھی کہتی ہوں کہ میرے سامنے کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا، مجھے پتہ چل جاتا ہے یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے۔ کیسے؟ یہ روحوں کا امتیاز ہے، خداوند کا روح کان میں بتا دیتا ہے کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ جو بات کر رہا ہے اس کے آنسو سچے نہیں ہیں۔ اکثر لوگ آ کے آنسو بھاگتے ہیں، خداوند بتا دیتا ہے کہ کتنی سچائی ہے اس بات میں۔ اور پھر کیا لکھا ہے؟ کسی کو طرح طرح کی زبانیں اور کسی زبانوں کا ترجمہ، لیکن یہ سب تاثیریں وہی ایک روح کرتا ہے جس کو چاہتا بانٹتا ہے۔ اب میں نے کہا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ جسٹ کہتے ہیں ہمارے پاس کلام کی نعمت اسی بدرواں والی دعا نہیں کرتے۔ اگر آپ روح القدس کی کسی بھی نعمت کی خواہش رکھتے ہیں وہ آپ کو ایک بھی دے سکتا ہے،
اور اگر آپ کہتے ہیں خداوند مجھے روح کی تمام نعمتیں اور تمام پھل دے، تو پوری پرسنالٹی کے ساتھ آپ کے اندر آ کے کام کرے گا۔ جب بدرو نکالنے کی ضرورت پڑے گی بدرو نکال سکیں گے، جب کسی کو پرکھنے کی ضرورت پڑے گی پرکھے بھی جائیں گے، جب کسی کے کلام کو، کسی کے بارے میں کچھ گہری بات بتانے کی ضرورت، اکثر لوگ کہیں گے خداوند کی طرف سے الفاظ ہمیں دیں۔ اکثر جب کہتے ہیں نا کہ خداوند ہمارے لیے کیا بتاتا ہے، آپ خدا سے پوچھیں، یہ علمیت ہے۔ تو آپ جب خداوند کی حضوری میں بیٹھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، خداوند کو بات کرتے ہیں کہ فلانا، کیونکہ خدا کے خادمین پرانے زمانوں میں نبی ہوتے تھے، رسول ہوتے تھے، میسنجرز ہوتے تھے، خدا کا میسج دینے والے۔ آج کے دور میں خدا کے خادمین ہیں اور وہ خدا کا میسج کنوے کرتے ہیں، اور ہر بندے کے پاس یہ تمام نعمتیں اس لیے نہیں، یہ بھی ہمارے پاس عدم معرفت ہے کہ ہم ان نعمتوں کو مانگتے نہیں۔ یہ بہت بڑی ڈیپ اسٹڈی ہے، اس کے بارے میں اگر ہم جو ہے نا ایپیسوڈ وائز کریں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اس کو جتنا سیکھیں یہ وہ گہرائی ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ لیکن آج ان چند چیزوں کو، کہ آج کے دن جب روح نازل ہوا، کل جب آپ اپنے چرچز میں جائیں گے اور عید پینتیکوسٹ منائیں گے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ عید پینتیکوسٹ کے دن جو روح نازل ہوا ہے اس کی پرسنالٹی ہے، وہ بات کرتا ہے، اسے فزیکل لینگویج میں بھی وہ آپ کو تبدیل کرتا ہے اور اسپرچل لینگویج میں بھی تبدیل کرتا ہے، پھر وہ آپ کے فزیکل کردار کو بھی تبدیل کرتا ہے۔ یعنی اگر تسی بہت پیٹو ہو، اگر تسی جو ہے آپ کا کردار غلط ہے، زنا کرنے والے ہیں، برے ہیں، حرام کار ہیں، یہ ورڈ سارے بائبل میں لکھے ہوئے ہیں، تو کیا ہوگا کہ جب آپ خداوند میں آ جائیں گے وہ آپ کے کریکٹر کو پاکیزہ بنا دے گا، آپ کے کریکٹر کو تبدیل کر دے گا، آپ کی نگاہ کو بدل دے گا، آپ کی سوچ کو بدل دے گا، آپ کے دل کو بدل دے گا۔ اور پھر کیا ہوگا جب پاک روح آپ کے اندر آئے گا تو وہ اپنے پھل پیدا کر دے گا، آپ کی نیچر کو بدل دے گا۔ آمین۔ جب آپ کسی کو پرکھیں تو کلام میں یہ بھی ہم کہتے ہیں، اکثر لوگ غیر زبانیں بولتے ہیں اور ہر بندہ ان سے دعا کرواتا ہے، تو میں اکثر کہتی ہوں کہ خدا کے روح سے امتیاز کی نعمت مانگے۔ ہر غیر زبان بولنے والا خدا کی روح کی طرف سے نہیں بھی ہوتا، شیطان بھی غیر زبانوں کو جانتا، کاپی کرتا، بولتا ہے۔ اور آج کل تو پادری ہیں جنہوں نے جادوگر رکھے ہوئے ہیں، اور جادوگران جا کے پیسے دے دینے کہتے ہیں ساڑھے پیچھے موقع چھٹی رکھے 80 لوگوں کی دعا کریں گے اور لوگ آ کے ساڑھے کو شفاوا پہ ساڑھا بزنس چلے 50-50 سب کچھ، اور وہ لوگوں سے جو ہے وہ لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں اور اس طرح سے۔ تو ہر غیر زبان بولنے والے پر اعتبار نہیں کرنا، اور غیر زبانوں کی پرکھ بھی آپ کو خدا سے مانگنی ہے کہ خداوند مجھے پتہ ہو، جب غیر زبان ملے تو مجھے پتہ ہو کہ خداوند۔ اکثر لوگ بولتے نہیں ہیں، ہچکچاتے ہیں، میرے منہ میں ورڈز آ رہے تھے، میں سوچ رہا تھا یہ شیطان کی طرف سے نہ ہو۔ جب آپ خدا کی حضوری میں آ کر خدا ان کی روح سے بھرنا چاہتے ہیں تو وہ کبھی بھی شیطان کی طرف سے نہیں ہوتا۔ یہ مائنڈ کنسیپٹ بدل دیں۔ آمین۔ جب آپ کے اندر لیڈرشپ، آپ کے ارد گرد خدا کی پریزنس سے بھرے ہوئے لوگ ہوں گے، جو ورڈز آپ کے منہ میں آ رہے ہیں آپ ان کو بول لیں، وہ کبھی بھی شیطان کی طرف سے نہیں ہوں گے۔ ہاں کلے جاؤ کسی ایسی فیلوشپ میں جا کر بولے، یا اکیلے بیٹھے بیٹھے آپ کو غیر زبان ملے، تو اس کے لیے میں اس کی کوئی وہ نہیں گارنٹی نہیں دیتی۔ لیکن جب آپ خدا کی پریزنس میں ہیں اور جب لیڈرشپ میں خدا کا روح بستا ہے، جو جن کے وسیلہ سے وہ روح آپ میں ٹرانسفر ہونا ہے، نعمتیں ٹرانسفر ہوتی ہیں نا، ایسے نہیں ملتی، وہ ٹرانسفر ہوتی ہیں نبیوں کے ہاتھ رکھنے سے، خادموں کے ہاتھ رکھنے سے، بولنے سے، ان کے بات کرنے سے، وہ بولنے یسوع کے نام سے کہ وہ ٹرانسفر ہوتے، وہ ٹرانسفر ہوتی ہے۔ آمین۔ تو کلام یہ فرماتا ہے کہ جب آپ خدا کے روح سے اس کی نعمتیں مانگے تو روحوں کا امتیاز آج کے دور میں مانگنا بہت ضروری ہے۔ غلط ہاتھوں میں مت پھنسے، وہ خود بھی سب نے دوزخ کی ٹکٹیں کٹائی ہوئی ہیں، پوری کلیسیا نے بھی دوزخ چلے کے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنا بندوبست کرنا ہے۔ اب ہمیں ایسی جگہوں کو ڈھونڈنا ہے، ایسے یہ ابھی پتہ کیا ہو رہا ہے، ریورس سسٹم چل رہا ہے۔ جیسے پہلے ابتدائی کلیسیا سے روح کا نزول شروع ہوا، بیداری شروع ہوئی، ابھی پھر چرچز، بڑے بڑے چرچز میں روح کا نزول دیں گے۔ روح کا نزول پھر چھوٹے چھوٹے چرچز میں، روح کی بیداری چھوٹے چھوٹے چرچز میں، گھروں والے چرچز میں زیادہ ہے، کام بھی وہاں پر زیادہ ہو رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں اچھے بڑی بڑی بلڈنگز والی چرچ ہی ملے، شاید ادھر ہم جا کر جو ہے اپنے سٹیٹس کو تو اچھا بنا لیں گے، لیکن ہم خدا کے روح سے اور خدا کی بادشاہی سے بھریں گے۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ کیا آپ تیار ہیں خدا کے روح سے بھرنے کے لیے؟